जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आप दोस्त साहबाब भी खैर आफियत से होंगे। बिला ताखीर हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब न मुस्लिम फातेह कादियानियत व कसर खिलाफत जनाब मुजाहिद खत्म नबूवत ए के शेख साहब, मुकर्रे हदीस हदीस का इकरार करने वाले और एक पक्के मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। यार शेख साहब, तुम क्यों शेख साहब लोगों शरीकन के वादे लगदी, मैं वही शरीकन कह वादे रहा हूँ लगदी क्यों मटी मटी। जी। क्यों लोगों के सीने पे मूंग दलते हो। मेरा मतलब उनको खुश हो लेने दो, जो वो कहते हैं कह लेने दो, दैट्स ओके। अच्छा अच्छा। शेख हमें साहब ये कोई बताते हैं हमें कोई सिग्नेचर। किसी किस्म की किसी को तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुश सिग्नेचर रखे। टून तो साथ साथ होती है ना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। अच्छा दोस्तों, सूरह जुमा की आयत 2 और 3 है जिसकी कादियानी तफसीर और हकीकी इस्लामी तफसीर जो है अकायद के तनाजुर में हम पेश कर रहे हैं। आज उसका दूसरा सिलसिला है। मौजू क्या है जी? मौजू ये है कि आम जनता को यह पता है कि आम तौर पर अकीदा मुसलमानों में यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। ठीक है जी, ये अकीदा पाया जाता है मुसलमानों के अंदर। अब उसके आने की सूरत क्या होगी, इस सूरत में उसूली तौर पर इख्तलाफ हो गया जमात अहमदिया में और मुसलमानों में। मुसलमान ये कहते हैं कि बिनफ्स नफीस ईसा बिन मरियम आएंगे जो बनी इसराइली थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से थे, वो आएंगे साहिब इंजील आसान लफ्जों में। ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, वो आएंगे। जबकि जमात अहमदिया का दावा यह है कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ईसा बिन मरियम नहीं आएंगे, बल्कि वो तमसीली तौर पर, तशबीही तौर पर, इस्तिआरा और जिल्ली वरूजी तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब पंजाब के एक कस्बे कादियान के अंदर वो आए और वो है। अच्छा, आमतौर पर मुसलमानों को यह पता है, मगर जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर तफसील से उसूली नोयत की गुफ्तगू कर कर बता दिया था आपके सामने कि कादियानियों में यह भी अकीदा पाया जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा आना है। कुरान में उनके दोबारा आने का जिक्र है, और जो वो दोबारा आना है वो भी हकीकी और जिस्मानी और जाहिरी मानों में नहीं, बल्कि जिल्ली बरूजी और इस्तिआरी मानों में है, तमसीली और तशबीही मानों में है, इस्तिआरी मानों में है। उस पर जो आयत वो पेश करते हैं वो सूरह जुमा चैप्टर 62 वर्स 2 एंड 3 को वो पेश करते हैं, जिसका पहले मैंने हवाला पेश कर दिया है पिछले प्रोग्राम के अंदर। आज जैसा कि मैंने कहा कि मैं 5 नुकात, जैसे कल मैंने जिक्र किया था कि मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगा तो इसको 5 नुकाती तरीक से या 5 डायमेंशन से, 5 एस्पेक्ट से इस दलील को अकीदे के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा इस दुनिया में आएंगे। अच्छा, इस पर मैंने मिर्जा साहब की किताब का तो हवाला पेश किया था। आगे जाकर जब मैं इसके असरात बताऊंगा तो मैं जरूर जिक्र कर दूंगा। अभी सिर्फ सरे दस्त, ताकि इस अकीदे को अकीदे की शक्ल मिल गई। ठीक है, मेरे ख्याल से उसको मैं अपने एक अलग पॉइंट के अंदर बयान करूंगा, मगर मैंने इसको शरोवस्त के साथ बयान कर दिया है कि वो इसको किस तरीके से अकीदे के तौर पर लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट में ही मैं लिंक भी वायरल कर देता हूं पब्लिक में, अगर वो इसमें ज्वाइन होना चाहें। जैसे कल एक दोस्त आए थे, तो कोई अहमदी कादियानी शामिल होना चाहे, जो काम की बात करना चाहे, दलील की बात करना चाहे, और कल के प्रोग्राम पर रद्द पेश करना चाहे, या आज जो मैं गुफ्तगू करूंगा उस पर कोई तनकीद और अपनी कोई जो है ना वो तहकीक पेश करना चाहे, तो वी वेलकम सर, आप आए, आहलन व सहलन, जरूर अपना नुक्ता रखें। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, इसी तरीके से दोस्त अब आप आ रहे हैं, आपने कान इधर रखने हैं, तवज्जो से गुफ्तगू सुननी है। कमेंट्स न भी करेंगे तो आपकी हाजिरी लग गई। मुझे आपके कान चाहिए, आपकी तवज्जो। कान वो वाले नहीं, वो कुत्ता कान ले गया, तवज्जो वाले कान, हाँ वो वाले। तो मुझे तवज्जो वाले कान चाहिए, आपकी तबत्तुल चाहिए, आपका इन्हिमाक चाहिए, आपका शौक और ज़ौक़ चाहिए, सीखने समझने और जो एक मालूमात को हासिल करने
کا جو ایک آپ کے اندر ایک داعیہ اور جذبہ ہے وہ مجھے چاہیے. چند منٹوں کے لیے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کروں گا. تو آئیں آج پہلے نقطے کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا تھا میں 5 جن نکات پر گفتگو کروں گا سورہ جمعہ کی آیت 2 اور 3 میں. ان میں پہلا نقطہ تھا کہ اس دلیل کی استدلالی حیثیت، اس دلیل کی استدلالی حیثیت، یعنی یہ دلیل کس کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہے، اس سے جو عقیدہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ کس نوعیت کا عقیدہ ہے، تاکہ ہم پرکھ سکیں. آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جب بھی قادیانیوں سے، میری آواز کٹ تو نہیں رہا شیخ صاحب؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ نو بالکل ٹھیک ٹھیک، ویری تھینک یو کلیئر. تھینک یو الحمدللہ. اچھا تو میں کوشش کروں گا، میں انشاءاللہ کمنٹس آپ کے بعد میں لوں گا، آپ لوگ ضرور کمنٹس کرتے رہیں، کسی کا کوشچن کوئی چیز ہو وہ ضرور کریں. ابھی میری توجہ جو ہے وہ پروگرام کے اوپر میں رکھنے لگا ہوں، کیونکہ کل بھی کافی ٹائم ہم نے اس حوالے سے ویسٹ کر دیا انفارچونیٹلی. اچھا تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ سورہ جمعہ کی اس آیت سے جو استدلال کیا جاتا ہے، جو آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آگے آنورڈز آیت چلتی ہے. 3 میں وہ کہتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ دوسرے ہیں منہم ان میں سے، لما یلحقوا بہم جو ابھی تک ان کو ملے نہیں. تو یہ اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی ہوگی، اور وہ آمد ثانی اسی قسم کی ایک جماعت کو تشکیل دے گی جو کہ صحابہ کے زمانے کی یاد کروا دے گی. یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے 313 صحابی بھی بیان کیے، اور مرزا طاہر کے زمانے تک ہم صحابیوں کی ویڈیو دیکھتے رہے ہیں کہ وہ اپنے سٹیج پر لاتے تھے جی یہ فلانا صحابی ہے، فلانا صحابی ہے، بڈھے بزرگ ہوتے تھے. ایون شیخ صاحب جو ہیں وہ مرزا صاحب کی صحابیہ کے پوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ڈیٹیل میں اس چیز کو شیخ صاحب سے پوچھ کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہوا ہے. اچھا، اور ان کا محلہ کون سا تھا وہ بھی بیان کیا. تو بیسیکلی ان کی ٹرم کے مطابق صحابیہ کے پوتے اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے صحابی یا صحابیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ یہ چیز بھی میں نے کہا ایک تاریخی درستگی کے لیے بھی، ریکارڈ کے لیے آ جائے. اچھا اب ہاں شکریہ شیخ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو ضرور کہہ سکتے ہیں. اوکے آپ یو کیری آن، یو ڈوئنگ ویل. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. اچھا اب نقطہ پہلا سمجھتے ہیں کہ کسی دلیل کی استدلالی حیثیت، استنباطی حیثیت کیا ہوتی ہے. بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، یہ سیکھنے کا مرحلہ ہے، اس کو آپ نے سیکھنا سمجھنا ہے. کسی دلیل کی استدلالی اور استنباطی حیثیت وہ ہوتی ہے کہ جو اس دلیل سے اخذ کیا جانے والا، اس دلیل سے کشید کیا جانے والا مسئلہ ہوتا ہے، اس استدلال میں، اس کشید کیے ہوئے مسئلے میں کتنی قوت ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اس سے اللہ 2 ہیں 3 ہیں ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ آیت اپنے مدعا کو بیان کرنے میں قطعی ہے، ایبسولوٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اپروپریٹ ہے، بفٹنگ ہے، اور ان ایمبیگوس ہے. اس میں پیچیدگی نہیں ہے، رنکلز نہیں ہیں، ٹوسٹ نہیں ہے، کرسٹل کلیئر ہے. اچھا تو استدلال کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. اس میں کوئی دوسری بات داخل نہیں کر سکتا. کرنے کی کوشش کرے گا اس کو آگے پیچھے سے پکڑ لیا جائے گا کہ بھئی وہ یعنی بات بن نہیں سکے گی. دلیل قطعی کے اندر دوسرا لفظ گھس نہیں سکتا، یہ یاد رکھیں. اب میں دلیل قطعی کے اوپر کیوں بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے جب بھی قادیانیوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو ان کے جتنے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی قطعی دلیل لے آؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر، نزول من السماء کے اوپر کوئی قطعی دلیل لے آؤ. یہ پورا زور ان کا اس چیز کے اوپر ہوتا ہے. اب جب لما یلحقوا بہم والی آیت پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا صاحب ہیں، اور مرزا صاحب کی آمد ثانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی ہے جو کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کی شکل کے اندر ہے، تو ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دلیل قطعی ہے؟ سب سے پہلے ہم مرزا صاحب کی کتاب سے دیکھتے ہیں کہ دلیل قطعی کہتے کسے ہیں. آجائے جی
آپ کی اسکرین کے اوپر کتاب ہے جی اتمام الحجہ، روحانی خزائن جلد 8 ہے، صفحہ 282، عربی عبارت ہے، میں پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دوں گا. اگر کوئی احمدی کہے کہ ترجمہ غلط ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ آ کے ترجمہ اس کا کر دیں، اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا پھر ہوش کر کے آنا ہے. اچھا، پوری عبارت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے. جو 2 صفحے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں وہ خود تکلف کرے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اچھا جی، کہتے ہیں جی وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَدِلَّةَ عِنْدَ الْحَنْفِيِّينَ لِإِثْبَاتِ ادعاء الْمُدَّعِينَ أَرْبَعَةَ أَنْوَاءٍ كَمَا لَا يَخْفِي عَلَى الْمُتَفَقِّهِينَ. کہتے ہیں کہ تم اس چیز کا علم رکھتے ہو کہ جو دلائل ہوتے ہیں نا حنفیوں کے ہاں، لِإِثْبَاتِ ادعاء الْمُدَّعِينَ، مدعیوں کے جو کلیمنٹس ہوتے ہیں، جو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو، ان کے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. اربعۃ انواع، 4 قسم کی. ٹھیک ہے، ان الادلۃ اربعۃ انواع. ٹھیک ہے نا؟ یہ خبر بن جائے گی، انا کی تو مرفوع ہو جائے گا کہ ان الادلۃ اربعۃ انواع کما لا یخفی، جیسے یہ مخفی نہیں ہے علی المتفقہین، فقیہوں کے اوپر جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ چیز مخفی نہیں ہے. الاول قطعی الثبوت والدلالہ، پہلی دلیل وہ ہے، یہ یاد رکھیں، ٹاپ پریورٹی کی، ہائی رینک کی دلیل جو ہے وہ دلیل ہے جو قطعی ثبوت ہو و قطعی الدلالہ ہو. ولیس فیہا، اب یہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ قطعی دلیل کیا ہوتی ہے، اور کسی عقیدے کے لیے قطعی دلیل کو ہی ثابت کیا جاتا ہے، دوسری کو نہیں، اور وہ کس قسم کی ہوتی ہے یہ آپ نے مرزا صاحب کی کتاب سے سن لینا ہے. کہتے ہیں ولیس فیہا، قطعی دلیل وہ ہوگی کہ ولیس فیہا شیء من الضعف والکلالۃ، کہ جس میں کمزوری میں سے کوئی چیز داخل نہ ہو. وللکلالۃ، کلالہ کہتے ہیں بیسیکلی علم المیراث کے اندر یا علم الفرائض کے اندر کلالہ کہتے ہیں ایسے مرد کو نہ جس کا باپ ہو نہ جس کی اولاد ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں جو کلالہ علم الکلام کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دلیل ہو جس کا کوئی نہ سر ہو نہ پاؤں ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس کی سیاق اور سباق نہ ہو، تو دلیل قطعی ایسی نہیں ہو سکتی. کل آیات القرآنیت الصریحہ، جیسے صریح قرآن کی آیتیں قطعی ہیں، صریح آیات ان کو قطعی کہا جائے. والاحادیث المتواترۃ الصحیحہ، اور صحیح احادیث متواترہ، بشرط کونہا مستغنیۃ من تاویلات المؤولین، اس شرط کے ساتھ، یہ ہے وہ کلیدی شرط جو کسی دلیل کو قطعی دلیل بناتی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں بشرط کونہا، ان دلائل کا اس شرط پر ہونا کہ وہ مستغنی ہوں من تاویلات المؤولین، تعویل کرنے والوں کی تعویلوں سے. یعنی دلیل قطعی وہ ہوگی کہ جس میں کوئی تعویل کرنے والا اپنی تعویل کو گھسیڑ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں دلیل قطعی. ومنزہۃ عن تعارض وتناقض، اور وہ پاک ہوتی ہے تعارض سے، کانفلکٹ سے، کانٹرڈکشن سے، وتناقض، اور باہم متصادم ہونے سے، وہ کانٹراڈکٹری نہیں ہوتی. یوجب الضعف، ایسا تناقض، ایسا تعارض جو کسی دلیل کو کمزور کر دے، عند المحققین، محققین کے ہاں. اب اس کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے عام لفظ کے اندر؟ وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلائل جو ہیں وہ 4 بنیادوں پر کھڑے ہوتے ہیں. ان میں سے ٹاپ ہائی رینک کی جو دلیل ہے، اوتھینٹک ترین، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہے دلیل قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ. کیسے؟ کون سی؟ قرآنی آیات اور احادیث متواترہ. وہ کہتے ہیں کیا ہوں گی، وہ کس چیز سے پاک ہوں گی؟ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی دلیل قطعی جو تعویل سے پاک ہو، جس کی ایک سے زیادہ تعویل ممکن نہ ہو، جس میں خارجی مداخلت اور ملاوٹ کا امکان باطل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دلیل قطعی. نمبر 1. اور نمبر 2، وہ باہم متضاد نہ ہو. واہ مرزا صاحب، اللہ نے آپ سے بڑی خوبصورت بات کروا دی ہے، باہم متضاد نہ ہو. یہی ہم کہتے ہیں کہ جب لوگ اجرائے نبوت کی جتنی دلیلیں لے کر آتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ تعویل اس میں کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ قرآن کی دوسری آیات سے ٹکرا جاتی ہیں، خود خاتم النبیین کے ساتھ وہ آیت ٹکرا جاتی ہے. یہی مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسی قطعی دلیل لے کر آنی ہے جو باہم ٹکراتی نہ ہو. اب میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو یہاں بیان کیا ہے
کیا سورہ جمعہ کی یہ آیت آخرین منہم کسی طور پر بھی مرزا صاحب کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے؟ صراحت کو تو چھوڑو، دلیلوں کے اندر مختلف قسمیں ہوتی ہیں. امام شاطبی نے الموافقات کے اندر عبارت کے اوپر استدلال کے اوپر بحث کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ دلیل عبارت النص سے لی جاتی ہے، بعض اوقات اشارت النص سے لی جاتی ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی اس عبارت سے نہیں، اشارے سے بھی مرزا صاحب کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا. اس پر میں جب لغت کے نقطے پر بات کروں گا تو میں انشاءاللہ کھول کر بیان کروں گا کہ کیوں اس میں مرزا صاحب اور کوئی غیر، مرزا صاحب نہیں، محمد رسول اللہ کا غیر کسی کا بھی اشارہ مل ہی نہیں سکتا یہاں سے. اچھا، ایک اور ٹکڑا اسی عبارت کا لے لیں تاکہ میری بات مزید پختہ ہو جائے. شیخ صاحب، دلیل قطعی ایک اور چیز پیدا کرتی ہے، میں دوبارہ آپ کے لیے اوپن کرتا ہوں، دوبارہ میں اوپن کرتا ہوں. ناظرین آپ نے اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ دلیل قطعی جہاں تعویل کو قبول نہیں کرتی، خارجی جہاں ایکسٹرنل انٹرونشن کو جو ہے نا وہ انٹرپشن کو وہ ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی، افورڈ نہیں کر سکتی، وہیں دلیل قطعی ایک اور چیز کا مطالبہ اپنے اندر رکھتی ہے فطرتی طور پر. اب یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ دلیل قطعی کے اندر اور ایک چیز پیدا کرے گا. یہ روحانی خزائن آپ کے سامنے جلد 8 وہی کتاب اتمام الحجہ 282 نمبر صفحہ، اس کا آخری جز میں آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کہتے ہیں ولا یخفا، اور یہ چیز بھی مخفی نہیں ہے کہ ان دلیل القاطع، دلیل قطعی القویہ، اور وہ قوی بھی ہو، دلیل قطعی قوی، هو النوع الاول من الدلائل، وہ دلائل میں سے سب سے ہائی رینک کی دلیل ہے. ولا يمكن من دونه اطمینان السائل، اور کسی سوال کرنے والے کا، کسی عقیدہ اخذ کرنے والے کا، کسی مسئلہ اخذ کرنے والے کا اطمینان دلیل قطعی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اب میں جماعت احمدیہ کو دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ لما یلحقوا بہم سے مراد مرزا صاحب کی آمد لیتے ہیں، کیا ان کو اطمینان ہے؟ میں ابھی آپ کا اطمینان جوڑ کر پوچھوں گا دلائل سے جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ دلیل قطعی ہے ہی نہیں. فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، قرآن کی آیت کوٹ کی کہ بھئی کوٹ یعنی اپنے عربی میں ٹھونس دی ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جو ظنی دلیل ہوتی ہے، ظن ہوتا ہے، وہ حق سے کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو یہ مرزا صاحب کے 2 حوالہ جات تھے جو میں آپ کے سامنے دلیل قطعی کی تعریف مرزا صاحب کی کتابوں سے پیش کی. اسی بہانے احمدی دوست مرزا صاحب کی کتاب سے کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ایسے ان کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا. اچھا، اب ایک نقطہ آپ کے سامنے آ گیا کہ قرآن کی تفسیر اٹھائیں 1300 سالوں کی، کسی ایک مفسر نے اس آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی مراد لی ہو تو میں دلیل قطعی مان لوں. مستند نے جتنے لوگ آئے ہیں، کسی نے کوئی تفسیر کی ہے، کسی نے کہا اس سے مراد اجمی ہے، کسی نے کہا اس سے مراد تابعین ہے، کسی نے کہا اس سے مراد مکہ فتح ہونے کے بعد والے صحابہ ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد ہجرت میں پیچھے رہنے والے تھے، کسی نے کہا اس سے مراد جو ہے نا وہ کہ قرب قیامت میں آنے والے لوگ ہوں گے، کسی نے کہا اس سے مراد جناب جو ہے نا وہ فارس اور روم کے لوگ تھے، کسی نے کہا اس سے مراد جو ہے نا وہ حضرت سلیمان فارسی تھے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. یعنی اس میں قطعیت کے ساتھ کوئی شخص، کوئی زمانہ، کوئی لوگ مخصوص ہے ہی نہیں ہے، تو دلیل قطعی ہوئی نہیں. اور جب دلیل قطعی نہ ہوئی، ایبسولوٹ ایویڈنس نہ اور آرگیومنٹ نہ ہوا، تو عقیدہ نہیں بن سکتا. یہ آپ میرا پہلا نقطہ اس دلیل کے اوپر لے لیں. اب چلتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، تو بیان کر دیتا ہوں، اگر ٹائم رہا تو پھر انشاءاللہ میں آگے بھی اس کو بیان کر دوں گا، وگرنہ اس کو ہم جیسا میں نے کہا تھا سیریز وائز لے کر آگے چلیں گے. دوسرا پوائنٹ جس طریقے سے میں اس آیت کو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ٹیکنیک ہے تصریف الآیات کی. تصریف الآیات یعنی تفسیر القرآن بکلام الرحمن، قرآن کو قرآن کی ہی آیات کی روشنی میں پرکھنا اور سمجھنا. مرزا صاحب نے بھی جو ایک کتاب غالباً کرامت الصادقین لکھی ہے یا شہادت القرآن ہے، ان 2 کتابوں میں سے ابھی مجھے یاد نہیں، جن میں دلائل کرامت الصادقین، اس کے اندر اپنے اصول بیان کیے ہیں کہ ان کے ہاں مسلمات کون سے ہیں. وہاں بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن کو ویسے سمجھا جائے گا جیسے قرآن اس کو سمجھاتا ہے،
یعنی قرآن کو سمجھائے گا. کیوں؟ کیونکہ بعض جگہ پر قرآن مجمل ہے یعنی بریف ہے، پریسائز ہے، بعض جگہ پر مفصل ہے، ڈیٹیلڈ ہے، لینتھی ہے، ٹھیک ہے نا، ایکسپلور کیا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، الیبوریٹ کیا گیا ہے، ڈیٹیلڈ الیبوریشن ہے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چلو جس پر بھی یہی تو بات ہوگی نا. یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد اس کو امام ابو حنیفہ پر فٹ کرتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا اس کو امام مسلم القشیری کے اوپر فٹ کرتا ہے. وہ قطعی کہتا تو ہے نہ امام ہوئی مسلم نا، کی فارغ، یعنی قطعی نہ ہوئی. تو ایگزیکٹلی قطعی نہ ہوئی، یہی میری مراد تھی کہ قطعی نہ رہی. اچھا جی، اب چلتے ہیں تصریف الآیات کی طرف. لے جی ایک دفعہ آیت پھر دیکھ لیں تاکہ میں قرآن میں جب دوسری آیت آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتا چل سکے کہ متن کیا ہے. سورہ جمعہ کی آیت 2 جو کہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مبعوث کیا امیین میں ایک رسول کو انہی میں سے کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کو اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کی کتاب اور حکمت کے ساتھ تعلیم فرماتا ہے. ہاں اس سے پہلے وہ بڑی سری گمراہی میں تھے، اسی وجہ سے اس کو بھیجا گیا تھا کہ وہ ان کی اصلاح فرمائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہاں بیان کیا گیا ہے. اور یہاں پر خبر دی گئی ہے، پیش گوئی نہیں ہے، خبر دی گئی ہے کہ مبعوث کر دیا گیا ہے ماضی کے سیغے کے ساتھ. ابھی جب میں عربک گرامر کے نقطے پر گفتگو کروں گا تو میں اس پر پھر انشاءاللہ چیزوں کو کھولوں گا. ابھی آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر ایک چیز کی خبر دی گئی ہے. یہ بڑا ضروری ہے عامر، یہ بڑا ضروری ہے یہ بتانا کہ یہ خبر ہے، یہ پیش گوئی نہیں ہے جس کو لے کے واہ واہ جی بالکل انشاءاللہ. جب میں عربک گرامر کے اوپر انشاءاللہ 5ویں نقطے کے اندر گفتگو کروں گا، میں نے عربک ٹیکسٹ کے اوپر بات کرنی ہے، میں صیغوں کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا، میں فعل کے اوپر بات کروں گا، میں ماضی اور مضارع کے اوپر بات کروں گا، میں انشاءاللہ عطف اور جمع اور یہ سارے انشاءاللہ صیغوں کے اوپر بات آنے والے دنوں کے اندر کروں گا. اچھا ابھی آپ دیکھیں اس کے اندر خبر دی جا رہی ہے بآسا ماضی کے صیغے کے ساتھ. ایسا ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی پیش گوئی قرآن میں موجود ہے؟ بالکل ملتی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیش گوئی کی کس نے. تصریف الآیات کا قانون ہم اپلائی کریں گے، اس فنکشن کو ہم اپلائی کریں گے. سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 129 اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں آئے اسماعیل علیہ السلام کی آبادی اور حضرت ہاجرہ کی آبادی کے لیے تو وہاں ایک دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ سوری مبعوث کر. یہاں کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین، یہاں ہے ربنا وابعث، یہاں ماضی کا صیغہ، یہاں امر کے صیغے کے ساتھ دعا، یہاں رسولا منہم، یہاں بھی رسولا منہم، یہاں یتلو علیہم آیاتہ، یہاں بھی یتلو علیہم آیاتکا، یہاں یعلم ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے گا، جو کہ اسی میں شامل ہے obviously. کہ کہاں اگلا سٹیپ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ کے بعد ہے وَيُزَکِّیہم، یہاں بھی آیا ہے وَيُزَکِّیہم، یہاں آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، یہاں بھی آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، یہاں آیا ہے اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم. آئے ہائے ہائے اگلی آیت دیکھیں، سورہ جمعہ کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم. لاک لگا دیا ہے. اسے کہتے ہیں قرآن، اسے کہتے ہیں قرآن کا لاک، کہ جب وہ تصریف الآیات کے ذریعے تفسیر بیان کرتا ہے اوہو چس آ جاتی ہے. یہاں دیکھیں اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے انکا انت العزیز الحکیم، اور یہاں جس سے وہ استدلال کرتے ہیں آخرین منہم، اس کا آخری ٹکڑا ہے وَهُوَ العزیز الحکیم. یعنی یہ پیش گوئی خالصتاً محمد بن عبداللہ العربی الحاشمی القریشی الاسماعیلی حقیقی، غیر ذلی، لا بروزی، لا استعاری، لا تاویلی، لا بناسپتی، لا میڈ ان چائنا، لا جو ہے نا وہ غیر حقیقی ہے ہی نہیں. یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے. اچھا تو ایک تو آپ نقطہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. مرزائی دوست یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مرزا غلام قادیانی کو شامل کرتے ہیں جو کہ قرآن کا منشا ہی نہیں تھا, جو اس پیش گوئی کا منشا ہی نہیں تھا. پیش گوئی تو پوری ہوئی ہے یہ, اور یہ یہاں داخل کر رہے ہیں غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلی اور بروزی طور پر. تو یہ قرآن کی تفسیر سے ٹکراتی ہے یہ چیز. تو نمبر ایک نہ قطعی رہی. نمبر دو, ہاں جی, یہ تیسری کیٹیگری بھی ایک بھائی نے کمنٹ کے اندر مینشن کر دیا, میں اس کو بھی اسکرین پر لانا چاہتا ہوں, یہ میں مینشن نہیں کر سکا. لا برٹش میڈ, بالکل ٹھیک ہے نا, یہ بات بھی ٹھیک ہے, جینون ہے. تو یہ چیز بھی اس کے سامنے آ گئی. اب میں تیسرے نقطے کے اوپر جمپ کرنے لگا ہوں. دوسرا نقطہ آ گیا جی تصریف الآیات کا. تیسرا نقطہ کیا ہے جس سے میں اس قرآن کی آیت کو پرکھنے کی کوشش کروں گا اور ہمارے احمدی دوستوں کو جگاؤں گا کہ دیکھیں کیا یہ پور اترتی ہے. وہ ہے قرآن کی تفسیر حدیث سے. یاد رکھیں, قرآن جب اپنا مدعا بیان کرنے میں خاموشی اور سکوت اختیار کرے تو پھر آقا دو جہاں, نبی آخر الزمان, رحمت للعالمین, خاتم النبیین و خاتم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور ان کی سنت حجت کی شکل اختیار کر جاتی ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا تفسیر پیش کر رہی ہے. اور چونکہ جماعت احمدیہ کا بھی یہی موقف ہے, جیسا میں نے کرامت الصادقین میں حوالہ شیخ صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ وہاں انہوں نے یہی ترتیب بیان کی ہے کہ حدیث اور سنت کو دیکھا جائے گا. تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اب حدیث پیش کی جاتی ہے, آئیں حدیث سنیں اور سمجھیں. پوائنٹ نمبر 3, بخاری شریف کی حدیث 4897, اوپر چیپٹر دیکھیں, قولہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وقرأ عمر فامضوا الی ذکر اللہ. اچھا, اب دیکھیں یہ قرات کیا ہے, یہ پورا چیپٹر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ جو قرات کا یہاں پر ذکر کیا ہے نا, تو میں انشاءاللہ قرآن کی قرات اور سبع احرف جو بیان کیے جاتے ہیں, ڈفرنٹ ڈائلیکٹس آف قرآن ہے, اس کے اوپر میں انشاءاللہ پورا پروگرام کر رہا ہوں. اور یہ جواب ایتھسٹ کو ہوگا انشاءاللہ کہ وہ ڈفرنٹ قرآن کے جو ورژنز کہتے ہیں, ایک چینل ہے ایک ملحد کا, اس کے ساتھ کوشش کیا رابطہ کرنے کی بھی, مگر ہم بزی چل رہے ہیں دوسرے پروگرامز کے اندر, وغیرہ اس کو انشاءاللہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک ڈیسنٹ ایک اکیڈمک قسم کا ایک ڈائلاگ جو ہے اس کو ارینج کیا جائے, جس میں ہم انشاءاللہ ان موضوعات کو ڈسکس کریں گے جیسے ہی موقع ملے گا انشاءاللہ. خیر بہرحال اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 حدیث کے اوپر. یہی آیت ہے, اسی آیت کی تفسیر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھیں گے, اور بخاری ہے. اور یاد رکھیں مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو حدیث اصول بخاری کے اوپر ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے مباحثہ لدھیانوی کے اندر میں نے حوالہ پیش کیا تھا, جس میں بٹالوی محمد حسین بٹالوی کو رد کرتے ہوئے مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک بخاری اور مسلم کی کسی حدیث پر جرح نہیں کی, میری نظر میں ابھی تک الہام نہیں آیا کہ بخاری اور مسلم کی کوئی حدیث سے مجروح ہے. یاد رکھیں, تو بخاری کی حدیث بالکل ٹھیک ہے. کیا جی روایت کہتے ہیں, قال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ, سورہ جمعہ ان پر نازل ہو گئی. وآخرین منہم لما یلحق بہم, اور یہی آیت آئی. قال, وہ کہتے ہیں, قلت, میں نے کہا, من ہم یا رسول اللہ, اے رسول اللہ یہ کون ہے جو بعد میں ہم سے ملیں گے جو ابھی تک نہیں ملے. صحابہ پوچھ رہے ہیں, بہترین مقام تھا, آپ یہ کہتے کہ میری طرح کا ایک ذلی اور بروزی شخص آئے گا, اس کی جماعت ہے یہ. کیا یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ڈکشنری میں عربی لغت میں یہ الفاظ ہی نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے هذا هو الرجل سوف يجيء في آخر الزمان اسمه غلام احمد القادیانی الہندی ومثلی فی الاستعارہ وذلی. یہ کہنا مشکل تھا, یعنی مجھے یہ الفاظ آتے ہیں ٹوٹی پوٹی عربی کے اندر, میں جاہل ترین بندہ ہوں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ الفاظ نہیں تھے. یار احمدی دوستو, وہ ہوش کے ناخن لو یار, کو مشکل کام تھا اللہ کے رسول کے لیے, کیا ہو گیا, کیا دقت کیا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میں چیخ کر پوچھتا ہوں تم سے یار, خدا کا واسطہ ہے, جو جوڑو اپنے آپ کو. مسئلہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ سیدھے سیدھے کہتے ہوئے کہ ایک بندہ آ رہا ہے؟ گمن گمیریاں ڈالی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے یار اپنی جماعت کو, اپنے آپ کو, خدا کا واسطہ ہے. اب یہ دیکھیں ذرا آگے کے الفاظ,
कहते हैं मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो लोग कौन होंगे। अच्छा यहां भी जमा का सीगा है मन हुम, ठीक है ना जी। ये भी मैं इस पर बहस करना शुरू करूं तो लंबी चली जाएगी। कहते हैं फलम युराजिहु हत्ता सअला सलासन, कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का जवाब नहीं दिया मगर 3 दफा मैंने सवाल किया। तो आपने, वो आगे फरमाते हैं, रावी कहते हैं वफीना सुलेमान अल फारसी, सुलेमान फारसी हमें मौजूद थे इस हाल में। वज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु अला सलमान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ सलमान पर रखा, सलमान के कंधे पर रखा होगा, उनकी जान पर रखा होगा, उनके हाथ पर रखा होगा, यानी सलमान जैसे हाथ बंदा साथ वाले हाथ पर रखता है, उनके हाथ पर रखा। सुम्मा काला, फिर कहा लौ कानल ईमानु इंद सुरैया लनालाहु रिजालुन औ रजुलुन मिन हाउलाई, कहते हैं ये अगर हजरत सुलेमान पर रखकर कहा कि अगर ईमान सुरैया पर भी होता तो अलबत्ता पा लेते बहुत से लोग उसको, ईमान को, या एक बंदा इन लोगों में से। अच्छा अब यहां पूरा जोर लगाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं अहमदी दोस्त के जनाब हजरत सुलेमान जो है ना फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जनाब फारस से थे। इसका नतीजा ये निकला कि मिर्जा साहब ने अपने आप को फारसी बनाना शुरू कर दिया, जिसको मैं आगे बयान करता हूं, ठीक है। हालांकि इस हदीस में भी किसी जगह पर पेशगोई है ही नहीं, हमारे अहमदी दोस्तों ने गौर ही नहीं किया, ये पेशगोई है ही नहीं थी। कहां से, मैंने उन अल्फाज को येलो में हाईलाइट किया हुआ है। अल्फाज पता है क्या है, लौ कानल ईमानु, शर्तिया है। अब शर्तिया कभी भी पेशगोई हो ही नहीं सकता। कहा गया लौ कानल ईमानु इन द सुरैया लना लाहू, लाम आया है शर्त की जजा में, कि अगर ईमान होता तो मुझे बताएं, ईमान तो सुरैया पर है ही नहीं है। या तो कोई आकर मुझे डॉक्यूमेंट्री दिखाए, दलील दे दे कि सुरैया सितारे के ऊपर ईमान मौजूद है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त ऐसी लगाई है कि जो महाल है, और मिसाल बयान की है फजीलत के तौर पर। अब ये पेशगोई है ही नहीं, अब हमारे अहमदी दोस्तों ने इसको पेशगोई बना लिया हुआ है। यह कहा जा रहा है कि अगर ईमान सुरैया पर भी होता ये उसको पा लेते। मुराद यह है कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की, हजरत सुलेमान फारसी इतनी दूर से आए, सीधी सीधी बात है, वहां पर सुलेमान फारसी मौजूद थे, मिसाल उनकी ही दी गई। इससे ज्यादा डेफिनेट नाम मेंशन किसी जगह पर हुआ ही नहीं। हजरत सुलेमान फारसी के अलावा किसी बंदे के पास कतई दलील है ही नहीं है कि वो ये कह सके वो इस आयत के मुस्तहिक हैं, जो लम्मा यलहकु बिहिम में आते हैं, क्योंकि याद है जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम मेंशन कर दिया है। अब जितने लोग नाम मेंशन करेंगे हम उनको मानते ही नहीं भाई, हो सकता है हो सकता है ना हो, मगर सुलेमान फारसी थे, ये कंफर्म हो गया इस हदीस से। तो कुरान की आयत की मिस्दाक लम्मा यलहकु बिहिम के हजरत सुलेमान फारसी बने, बस। अच्छा एक तो ये समझे, नाम मेंशन हो गया। दूसरा, शेख साहब इस हदीस के आखिरी टुकड़े में भी कतियत मौजूद नहीं है, अरबी कंफर्मेशन है ही नहीं, नंबर्स की कंफर्मेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जगह पर कहा है रिजालुन, बहुत सारे बंदे पालेंगे, और रजुलुन, या फिर एक बंदा। तो अब मुझे ये बताएं, एक बंदा है या बहुत सारे बंदे हैं? या तो कंफर्मेशन ही नहीं है कि एक बंदा आएगा या कितने बंदे आएंगे। तो ये भी कतईयत इसके अंदर नहीं है कि आप जोर लगाकर एक बंदे को घुसेड़ दें कि जनाब वो मिर्जा कादियानी साहब आएंगे, बस वो आगे हैं, वही इससे मुराद है। नहीं भाई, हजरत सुलेमान फारसी मुराद है, वो इस हदीस के अंदर मेंशन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया। और कोई भी चैंपियन इसके अंदर शामिल कतईयत के साथ नहीं है, याद रखें। अकीदा नहीं हम पेश कर सकते, हम थोप नहीं सकते कि वो है, ये मुराद है। अच्छा, इसका मुज़ाहिका खेज नतीजा क्या निकला शेख साहब? ये मेरे तीसरे पॉइंट के अंदर ही आएगा। मैं चौथे पॉइंट के अंदर इंशाल्लाह जब जाऊंगा तो मैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करूंगा, और जब मैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करूंगा तो मैं इंशाल्लाह उसी आयत के ऊपर बात करूंगा। अब ये जो सुलेमान फारसी थे, इससे लोगों ने गलत फहमी ली, खुसूसी तौर पर अहमदियों ने, कि इससे मुराद ये है कि फारस के अंदर को नबी आ जाएगा और वो फारसी नस्ल होगा। फारस के अंदर नहीं, सॉरी, फारसी नस्ल के अंदर एक नबी आएगा जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी थे। अच्छा, लोगों ने सवाल किया कि जनाब आप तो मुगल बरलास खानदान से हैं, मुगलिया खानदान से हैं, मिर्जा हैं,
आप कैसे फारसी नस्ल बन गए भाई? लो, मिर्जा साहब ने ना आओ देखा ना ताओ, मिर्जा साहब ने कहा मैं भी फारसी नस्ल हूं। अब उसके मैं चंद आपको मजाक का खेज हवाले दिखाता हूं जो मिर्जा साहब ने अपने दिफा में पेश किए और लेने के देने पड़ गए, लेने के देने पड़ गए। पाकट बुकिया खादम साहब, उन्होंने भी अपनी तरफ से इन हवालों को पेश कर चैंपियन बनने की कोशिश की, मगर इन हवालों की जब आप इबारत पढ़ेंगे तो आप सर धुनेंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे कि यार एक नबी अपने ऊपर पेशगोई को साबित करने के लिए इतनी लेटियां लेता है, इतनी मिन्नतें और तरले करता है, और इस हद तक मादरत के साथ झुक जाता है कि यार खिच तरू के मेनू बना दो बस फारसी नस्ल, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा, इस पर फिर मैं एक सवाल भी रखूंगा जमात अहमदिया से। ये देखिए जी, हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर, हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कर लेते हैं। उमर खान साहब, अहलन वसहलन जनाब, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो जनाब? बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब, जी आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह खुश रखे। आमिर भाई, आप जारी रखें। अगर मुझे अगर आप मौका दे सकते हैं एंड में तो प्लीज अगर आप दीजिएगा मुझे। जी जी, मैं जरूर आपको मौका दूंगा। मैंने शार्प इसको 1 घंटे में बंद करना है, तो मैं ऐसा करता हूं, इस आखिरी नुक्ते को यानी पॉइंट नंबर 3 जो है, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। आज 2 नुक्ते बाद में बयान करूंगा ताकि आप दोस्तों को भी मौका मिल जाए। मैंने शार्प 1 घंटे के अंदर इसको क्लोज करना है, ठीक हो गया ना? थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, दोस्त ने तवज्जो दिलाई है कि आप सुलेमान कह रहे हैं, ये सलमान है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, माजरत चाहता हूं, मैं मिक्स कर रहा हूं। ये सलमान फारसी थे, सुलेमान नहीं थे, तो 2 नामों में फर्क है, तो ये सलमान थे। अच्छा, चलते हैं जी शेख साहब, मजाक का खेल किस्म की गुफ्तगू शुरू होने वाली है कि मिर्जा साहब ने लेटियां ली मादरत के साथ, लिटरली एड़ियां रगड़ी हैं जैसे बच्चा जमीन पर लेट कर मैं नहीं मनो यही लॉलीपॉप चाहिए ब्लू कलर वाला, ये लिटरली ये किया है, हकीकत है। देखें जरा, यानी रोना शुरू कर दिया है मादरत के साथ। अहमदी दोस्तों, मुझे जुमले बोलने पड़ रहे हैं, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को कोई ऑफेंस, नो ऑफेंस। अच्छा, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 367, मिर्जा साहब हाशिए के अंदर गए हैं। मिर्जा साहब कहते हैं, ये मैंने येलो और रेड जो किया है ना, इसको आपने इसकी इंटेंसिटी को फील करना है। जब भी मैं किसी इबारत को डिफरेंट कलर्स के अंदर करता हूं तो ये मैं खेल नहीं रहा होता, मैं बच्चा नहीं हूं कि मुझे शौक है यहां से पीला कर दो, यहां से लाल कर दो, तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन नहीं पसंद। ये रेड और येलो डिफरेंट जो एरियाज होते हैं, इनको मैं इंटेंसिटी की वजह से बयान करता हूं। कहते हैं याद रहे कि इस खाकसार का खानदान बज़ाहिर मुगलिया खानदान है। एक एक लफ्ज पर यहां गौर आपने करना है। इस खाकसार का खानदान बज़ाहिर मुगलिया खानदान है। कोई तज़किरा हमारे खानदान की तारीख में यह नहीं देखा गया कि वो बनी फारिस का खानदान था। पाकट बुकिये ने कान पकड़कर दुबर ऊंची कर कर जोर लगा लिया है एड़ी चोटी का कि किसी तरीके से मिर्जा साहब को फारसी नस्ल साबित किया जाए, और तारीखी हवाले पेश कर रहा है, शजरा पेश कर रहा है मिर्जा साहब का, और हाइडिंग बांधी। अगर किसी के पास पॉकेट बुक है तो वो दलील नंबर 13 है ये, इसके ऊपर अगर वो इबारत देखेगा कहेगा मिर्जा साहब के फारसी नस्ल होने के नाकाबिले तरदीद सबूत, ये हेडिंग बांधी है। चोर नालो पंड काली, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। वो बंदा हाईलाइटेड रेड में कहता है कोई तज़किरा हमारे खानदान की तारीख में यह नहीं देखा गया कि वो बनी फारस का खानदान था। हां, बाज कागजात में यह देखा गया है कि हमारी बाज दादियां शरीफ और मशहूर सादात में से थीं। बस सादात के लिए फारसी नस्ल होना जरूरी नहीं है। अगर यह मान भी लिया जाए कि मिर्जा साहब सादात में से थे तो जरूरी नहीं है कि वो फारसी नस्ल हो जाए। तो इसकी तस्दीक उन्होंने की है। अब दोबारा रेड में इंटेंसिटी हाई हो गई है। अब खुदा के शेख साहब, अल्लाह अकबर, तो ये मिर्जा साहब का इस्तेदलाल चेक करना है। कोई रैशनल बंदा इस इबारत को सुनकर वो क्या करेगा, ये खुद फैसला करे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा इस बात का क्या आप बताएं। जी फिर बाद में बताऊंगा। हाँ, शुरू। अब खुदा की कलाम से मालूम हुआ कि दरअसल हमारा खानदान फारसी खानदान है, खुदा के कलाम से। अब आगे सुनिएगा जरा,
یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں خدا کے کلام سے معلوم ہوا ہے. اب ٹکرے مارو, گاڑی کے نیچے آ جاؤ, خود اپنی قبر کھود لو, سمندر میں چھلانگ مار جاؤ, ثابت کرتے رہو کہ مرزا صاحب کو کس خدا کا کلام آیا تھا. یعنی میں بند کمرے میں بیٹھ کر کہوں مجھے خدا کا کلام آیا تھا کہ میں جناب فلاں ذات سے ہوں یا میرا فلاں خاندان ہے, کون رد کرے گا؟ مرزا مسرور موجود ہے, اس کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں. آج دور کہاں جاتے ہیں, کرائیں ڈی این اے, دیکھتے ہیں کہ کون سی فارسی نسل میں جاتا ہے. ابھی پتا چلا بھائی, آج تو بھائی بایو مائکرو بایولوجی اس قدر ایڈوانس ہو چکی ہے کہ لوگوں نے ڈی این اے کروایا ہے, ان کے جو مکس ہوئے ہیں بلڈ جو لینج ہے وہ مکس ہوئی ہے, پتا چل گیا کہ اتنے فیصد آئرش ہیں, اتنے فیصد پولش ہیں, اتنے فیصد آپ برٹش ہیں, اتنے فیصد آپ افریکنز ہیں, اتنے فیصد آپ منگولینز ہیں, اتنے فیصد آپ جناب مڈل ایسٹرن ہیں, اتنے, یعنی پرسنٹیج نکال دیا انہوں نے کہ آپ کے بلڈ کے اندر کتنے فیصد یہ ہے, یعنی آپ کے ڈی این اے کے اندر اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں. تو مرزا مسرور صاحب کا ڈی این اے کروائے نا, ہم بھی دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ وہ فارسی نسل ہیں. خدا کا کلام فدو لایا ہے عوام, معذرت کے ساتھ تو میں اسٹرانگ ورڈ, خدا کا کلام آیا ہے نا فارسی نسل, چلو نکل بھائی معذرت کے نال, سوری, خدا کا کلام آیا ہے, ہم کہاں ہیں مانے, عجیب ڈرامے, سوری فار مائی اسٹرانگ ورڈ یار, میں جذباتی ہو گیا معذرت کے ساتھ. جو اٹھتا ہے اللہ پر کہتا ہے جی مجھے اللہ نے بتا دیا ہے میں یہ ہوں وہ ہوں. اب بلو میں پڑھیں, کہتے ہیں لو بس اللہ کا کلام آگے ہے, اس پر ہم پورا یقین سے ایمان لاتے ہیں, کہانی ختم, بس منہ بند کر لو. کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے, کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں. اسی کا علم صحیح اور یقینی ہے, دوسروں کا شکی اور نہیں. لو اب اللہ کو پکڑ لو, اللہ کو پوچھو, مرزا صاحب کو نہ پوچھو. اچھا آخری 12 منٹ ہیں, صرف ایک حوالہ اور پڑھ دیتا ہوں, پھر اس پوائنٹ کو میں کنکلوڈ کر چکوں گا کہ نبی پاک اگر اللہ کا کلام ہی ماننا ہے اسی اصول پر, اگر اللہ کا کلام قطعی ہے, صحیح ہے, اور وہی بتاتا ہے کہ کس کا خاندان کیا ہے کیا نہیں ہے, تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث 4897 میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ سلیمان فارسی تھے. تو میں مرزا صاحب کو کیوں مانوں, لما یلحق بہم میں کیوں مانوں, اللہ کا کلام تو آ گیا. دوسرا والا لے لیں, یہ بڑا مزے کا ہے, بڑے مزے کا, اس کو شارٹ کٹ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم مل سکے. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 81 آخری کتابوں میں سے ہے, یہ ناسخ و منسوخ کا ڈرامہ بھی نہیں کر سکتے. حقیقت الوحی حاشیے میں لکھتے ہیں, ان تمام کلمات الہیہ سے ثابت ہے کہ اس عاجز کا خاندان در اصل فارسی ہے, نہ کہ مغلیہ. نہ جانے کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا. اب یہ پوری عبارت پڑھتے جائیں, آگے اشارہ, آگے حاشیہ پڑھیں. میرے خاندان کی نسبت ایک اور وحی الہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ خدا میری نسبت فرماتا ہے سلمان منا اہل البیت. لو اب ان کو پتا تھا کہ عامر حق آئے گا 100 سال بعد, وہ رچ ڈال دے گا حدیث کی روشنی میں, کہے گا بھائی نام ہی سلمان کا ہے, تو لو جی مجھ پہ الہام آ گیا ہے, وہی آئی ہے میری نسبت کہ سلمان منا اہل البیت, کہ جی یہ سلمان نہیں ہے, سلمان یعنی یہ عاجز. اب میں جو آگے ریڈ ہائی لائٹ کیا اس کو پڑھیں. یہ وحی الہی اس مشہور واقعے کی تصدیق کرتی ہے کہ بعض دادیاں اس عاجز کی سادات میں سے تھیں. لو بھئی یہ سادات میں سے تھی تو فارسی ہونا ضروری ہے. اب آگے جو گرین میں نا شیخ صاحب, میرا یہ سوال ہے, اس نقطے کے اوپر میں اینڈ کروں گا, اور یہ میں ایک سوال بونس کے طور پر احمدیوں سے پوچھنے لگا ہوں, مجھے بتائیں. کہتے ہیں میرے ذریعے سے, کیوں مجھے کہا گیا فارسی نسل اور سادات میں سے, کہتے ہیں میرے ذریعے سے اسلام کے اندرونی فرقوں میں ایک صلح ہوگی اور بہت کچھ اختلافات اٹھ جائیں گے. میں احمدی دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اس اندرونی فرقوں میں جو مرزا صاحب کے آنے سے صلح ہوگی, وہ کیا 74 کی اسمبلی مراد ہے, یا مسلمانوں کے تمام گروہوں کا مرزا صاحب کو کافر اور جماعت احمدی کو خارج از اسلام ہونے پر اکٹھا ہونا اور آپس میں صلح ہو جانا, یہ مراد ہے؟ کیونکہ اگر یہ مراد ہے تو پھر ہم سے گلا کیسا, مرزا صاحب تو یہی کام کرنے آئے تھے کہ سارے اکٹھے ہو کر ان کو کافر کر دیں. اور اگر یہ کہیں نہیں اس سے مراد کچھ اور ہے, تو بتائیں پھر کس فرقوں کے اندر صلح ہوئی ہے, مجھے آج بتائیں. فرقہ تو آج ویسے کے ویسے ہی ہیں. دوسری صلح اسلام کے بیرونی دشمنوں کے ساتھ ہوگی,
کہ بہتوں کو اسلام کی حقانیت کی سمجھ دی جائے گی اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے, تب خاتمہ ہوگا, یعنی مرزا صاحب کے آنے کا اور ان کے صلح کا. بتائیں بھائی کہ کہاں عیسائیت ختم ہوئی ہے جی ہندوستان کے اندر سے, کون سی صلح ہوئی ہے؟ یہ میرے تیسرے نقطے کا آج اختتام ہوا ہے. اس پر میں نتیجہ نکالوں گا کہ یہ میں آگے پھر جو ہے نا وہ پوائنٹ دوبارہ بیان کروں گا. 2 پوائنٹس باقی رہ گئے ہیں سورہ جمعہ کی آیت 3 کے اوپر. نمبر 1, کانٹیکسٹ کے ایسپیکٹ اور ڈائمینشن سے دیکھیں گے کہ آیا یہ استدلال ٹھیک ہے, کانٹیکسٹ خود آیت کا اس جگہ. اور نمبر 2, عربک گرامر اینڈ لنگوسٹک بیک گراؤنڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ واقعی اس سے مراد کوئی اور جماعت ہے یا وہی ہے. بہت شکریہ. ھذا ما عندی وما اريد الا الاصلاح ما استطعت. اوور ٹو شیخ صاحب, دین عمر بھائی. ہمارے پاس شیخ صاحب شاپ 1 گھنٹہ ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو وقت کی قلت کی وجہ سے. انشاءاللہ جو یہ ابھی 52.5 منٹس ہوئے ہیں, انشاءاللہ اسے پورے 1 گھنٹے میں کر لیں گے. پھر جیسا کہ عمر بھائی نے کہا ہے ان کو بھی 2-3 منٹ دیں گے. سب سے پہلی بات تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس تفصیل سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے, اگر سیریسلی میرے احمدی دوست اس کے اوپر غور کریں, تدبر کریں, مطلب یہ ذہن میں نہ سوچیں کہ ہمیں غلط کہا جا رہا ہے یا ہم جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. نہیں, آپ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ کے کلام میں اور رسول اللہ کے فرمان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے عامر نے سوال اٹھایا ہے, میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں, کامن سینس کی بات ہے, وہ یہ کہ کیا کوئی ایسی حدیث, اب میرے دشمنوں کو نوید ہو کہ میں حدیث کی بات کرنے لگا ہوں, کہ کوئی حدیث مجھے کہ رسول اللہ سے کسی صحابی نے پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ آپ دوبارہ بھی آئیں گے, کس طرح سے آئیں گے, یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہی کہ جب دوسری بات ہو رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, تو کیا اس وقت کسی صحابی نے رسول اللہ سے سوال کیا ہو کہ اللہ کے رسول کیا وہی عیسیٰ آئیں گے جو ابن مریم ہے یا کوئی اور آئے گا؟ مطلب کامن سینس کی بات ہے کہ ہر چیز کا رسول اللہ زیر زبر تک بتا رہے ہیں, اور یہ اتنے دو جو کہ آپ کے ایمان کے مطلب بنائے ہیں, آپ نے پلرز بنائے ہیں کہ نہیں جی ان پہ ایمان لانا ضروری ہے, اس کے اوپر یہ مرزا غلام احمد کی پوری عمارت کھڑی ہے. سو یہ چیز دیکھیے گا. دوسری بات, میں عمر بھائی کو موقع دینا چاہ رہا ہوں, یہ زیتون چینل آپ سے میں عرض کروں کہ ہمارے راستے میں بہت سے شیطانی خیالات آتے ہیں کہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹائیں, لیکن ہم اللہ سے یہی استدعا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ نہیں, ہم اسی آگاہی کے پروگرام اویئرنیس کے اوپر ہی رہیں اور کسی دوسری طرف نہ جائیں. لیکن ہم انسان ہیں, اگر کبھی ہم سے کوتاہی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کیجیے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اویئرنیس پہ ہی رہیں, اور یہ جو درمیان میں کوئی شیطانی حملے ہوتے ہیں ہم اس سے بچے رہیں. ہمارا یہ اویئرنیس کا پروگرام ہے اور کوئی نہیں. تو میں اس کے ساتھ ہی عمر کو دعوت دیتا ہوں. عمر بھائی آپ آئیے, بڑی خوشی ہوئی آپ آئی. جی فرمائیں آپ. جی عامر بھائی جیسے بتایا کہ بہت بہت شکریہ آپ کے انداز بیان, تو تعالیٰ قبول فرما اللہ بہت زبردست طریقے سے, اور آپ کے انداز سے جو ہے نا میرے اب دوسرے فیملی ممبرز بھی جو نا اصلاح پاتے ہیں, تو شکر گزار ہوں. عامر بھائی آپ نے اپنے اسپیچ کے دوران کہا ہے کہ جب قادیانی جو ہیں آیات قرآن پیش کرتے ہیں تو ان کے ترجمے سے دوسرے قرآنی آیات وہ ٹکرا جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ ہم میرے ساتھ شیخ صاحب بھی, میں بھی ایک ایکس قادیانی ہوں, وہ بھی ایکس قادیانی ہے. جب ہم قادیانیت میں تھے تو ہم سمجھ مرزا غلام کے
کے ماننے کے اوپر ہم نے یہ اچھے طریقے سے مان لیا تھا کہ عیسیٰ جو ہے وہ جو ہے دراصل صلیب کے فرار ہو کے یا ایکسکیپ کر کے وہ کشمیر چلے گئے. اب قادیانیوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے مرزا غلام قادیانی نے جلد اول میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ بیٹھے ہوں اور ان کے نزول باعث ثانیہ میں اسلام کا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، دراصل وہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وفات پا اور وہ خیال میں سیریا میں دفن ہے. پھر کہا کہ کہیں اور دفن ہے، اور پھر کہا کہ انہوں نے سری نگر کا کہا. میں نے یہ جو 4 پیش کرنے تھے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ بیان دوسرے جگہ ہیں. اسی روحانی خزائن جلد میں یہ آیات پیش کر رہے ہیں. سورہ جمعہ کی 3 آیات جو ہے، 3 اور 4 جو ہیں احمدی کتابوں کے ترجمے کے حوالے، آخرین اسی آیات کے مطابق قادیانی جو ہے نا اپنے میرا کمپیوٹر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں 2 براہین احمدیہ میں. مرزا قادیانی اس آیات کے ہوئے کہتے ہیں وہ خدا وہ کریم و رحیم ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے کامل رسول بھیجا ہے کہ جو باوجود نے کہ خدا کی آیات ان پر پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت ہے، اگرچہ وہ لوگ اسی نبی کے ظہور سے پہلے سرہی گمراہی میں، اور ان کے گروہ میں سے اور ملکوں کے لوگ بھی ہیں جن میں داخل ہونا ابتدا سے قرار پا چکا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان سے نہیں ملے، اور خدا غالب اور حکیم ہے جس کا فعل خالی نہیں. یعنی جب، اب یہ سننے والی بات ہے عامر بھائی، یعنی جب وہ پہنچے گا کہ جو خدا نے اپنی حکمت کاملہ کے لحاظ سے دوسرے ملکوں کے مسلمان ہونے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، تب وہ لوگ دین اسلام ہوں گے. یار احمدی تو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے دنیا میں اسلام پہنچا. کیا قادیانی ٹھیک ہو گیا. ایشیا، ملیشیا کے یونائٹڈ اسٹیٹس، جرمنی میں پھیلا؟ تنتا یہ بالکل ہی غلط سوچ ہے. اسلام وہاں پہلے ہی پہنچ چکا ہے. تو یہ کن ملکوں کی ذکر کر رہے ہیں مرزا قادیانی اپنے کتاب میں؟ اور صحیح حضرت عیسیٰ کے بارے میں 4 انہوں نے جگہ بتائی ہے نا، ویسے ان 4 ترجمے ہیں ہر آیت کے 4 ترجمے. وہ ان کے گیسز تھے کہ کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہوگا نا. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو سو نائس. جی جزاک اللہ دوستو. I'm really sorry، اس کو شارپ رکھنا پڑے گا. اور عمر بھائی بات کر رہے تھے، شیخ صاحب بات کر رہے تھے. بہت شکریہ. ویلے بیٹھے کھا رہے ہیں، آئیں محنت کریں، سیکھیں، سکھائیں، احمدی دوستوں تک پیغام حق پہنچائیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.